अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फ़िलिस्तीन ये कोई नया और सिर्फ आज ही का मसला नहीं है, बल्कि पिछले 3000 साल से इस शहर को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी यहूदियों को इजिप्त में फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर आज़ाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के चंगुल से बनी इसराइल को आज़ाद करवाया और बनी इसराइल को लेकर फ़िलिस्तीन के पास आए और कहा कि इस शहर पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 40 साल तक इन्हें इस रेगिस्तान में रहने की सज़ा दी, जहां मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फ़िलिस्तीन को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है, जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ये इसलिए क्योंकि यहूदी ये दावा करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक यरूशलेम और फ़िलिस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इस बिना पर तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि यह इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। बनी इसराइल को इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद तो अरबों को इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फ़िलिस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा यानी जाशुआ को कमांडर बनाकर फ़िलिस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये शहर उनके हाथ से दोबारा निकल गया और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस शहर को दोबारा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कमांडरी में इस शहर यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फ़िलिस्तीन और यरूशलेम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर हुकूमत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बुख्त-ए-नसर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए फ़िलिस्तीन पर हमला कर दिया और यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपनी राजधानी बेबीलोन इराक ले गया और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया और इराक की हुकूमत को फतह कर लिया और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सबों को वापस फ़िलिस्तीन भेजा और उन्हें पैसों के मामले में मदद भी की ताकि वो वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को दोबारा बना सकें, जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फ़िलिस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर इन पर रोमन हुकूमत ने हमला किया, जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन हुकूमत से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन हुकूमत ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन हुकूमत से छुपकर गुफाओं में रहने लगे और रोमन हुकूमत ने बैतुल मुक़द्दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर बादशाह साइरस द ग्रेट ने बनवाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन हुकूमत ने फ़िलिस्तीन और यरूशलेम पर 600 साल तक हुकूमत की। लेकिन 600 साल बाद रोमन हुकूमत ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए मजहब इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस्लामी मजहब और हुकूमत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन हुकूमत दोनों को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत से बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान
رومن حکومت کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم ضرور فتح کریں گے۔ آخر 6 مہینے کے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، بس وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اور قد بھی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس اچھی طرح سونا اور چاندی وغیرہ پہن کر بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی ہے تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے مذہبوں کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے یروشلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے ان کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی بار یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس میں ہی بہت لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کی مسجدوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا اور مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اصلی اتہاس میں درج ہے، جسے یوروپین بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے یروشلم پر لگ بھگ 90 سال تک حکومت کی، لیکن پھر 90 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ لیکن اس وقت سارے کرسچن یہ سوچ رہے تھے کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچن کو معاف کر دیا۔ پھر کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، میں ظالم نہیں بلکہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان سارے مذہب کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا تو ہمیشہ یہاں بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل امن و سکون کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمی مذہب یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ 800 سال تک رہے، لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر عثمانیہ حکومت تھی تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر
عثمانیہ حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ترکی والے لوگ آ کر کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑی ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کا آپس میں سودا ہو چکا تھا کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی راجیہ بنائیں گے۔ اور یہ سمجھوتا ہوا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر جگہ بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت مضبوط ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور امیر قوم بن گئے۔ تو ان کا سپورٹ پانا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے اپنے پرکھوں کے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا، اور اس ملک کو پانے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی، یہاں تک کہ یہودیوں نے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عثمانیہ حکومت ختم ہوئی تو فلسطین عثمانیہ حکومت کے بعد برٹش کی طرف چلا گیا۔ تو یہودی پوری دنیا سے اسی خفیہ پلان کے تحت فلسطین پر بسنا شروع ہوئے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں 2 گنا 3 گنا قیمت پر خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش حکومت نے بھی بلفور ڈیکلیریشن میں یہودیوں کے ایک الگ اسٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا، تاکہ ورلڈ وار میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں مل سکیں۔ اور خاص کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں ہٹلر کی یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں دھیرے دھیرے لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل، اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی، اور اس میں سارے مذہب کو آزادی ہو، جس پر سارے عرب ملک اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف 1 دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں گھس گئیں، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور یہ ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا، اور جو اس جنگ میں صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا، اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا، اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور حتیٰ کہ یروشلم کے آدھے شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا، یہاں تک کہ رشیا اور UN دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے فلسطین میں دھیرے دھیرے یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت مضبوط بن گیا، اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل بیچ میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے لگ بھگ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا اسرائیل تھا، لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ عرب ممالک کے 2 بار اسرائیل سے ہارنے کے بعد ان کی جنتا اپنے نیشنلزم حکمرانوں کے خلاف ہو گئی، اور نیشنلزم قومیت کو چھوڑ کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھنے لگی۔ دا مسلم بردرہوڈ، اخوان المسلمون، جو مصر کے ایک اسکول ٹیچر حسن البنا نے بنائی تھی، اور جو ایک پاکستانی اسکالر مولانا مودودی کی سوچ سے انسپائرڈ ہے۔ اس سے پہلے اخوان المسلمین کا عرب میں صرف مذاق اڑتا تھا، لیکن اس ہار کے بعد اخوان المسلمون نے عرب عوام سے کہا کہ یہ جنگیں عرب کے مسلمان نہیں بلکہ نیشنلسٹ ہارے ہیں، جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جس کے بعد عرب کی عوام اس نئے سوچ مسلم بردرہوڈ کی طرف آنے لگی۔ حماس بھی اسی اخوان المسلمون سے انسپائرڈ ایک گروپ ہے، لیکن اخوان المسلمون
وائلنس کے خلاف ہے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اور یروشلم سب پر قبضہ کر لیا، اور آج تک یہ سارے علاقے اسرائیل سے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو 3000 سال کی ہسٹری کے بارے میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔